गहरी वीरानियों में घिरे एक छोटे से गांव के किनारे पर एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में बीबी राबिया नाम की एक बेवा औरत अपने दो मासूम बच्चों अहमद और फातिमा के साथ रहती थी। राबिया के शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और तब से वो अपने बच्चों को तनहा पाल रही थी। रोज़गार के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटी सी सिलाई मशीन थी जिस पर वो गांव वालों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। कभी कभी उसे खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, लेकिन उसकी कमाई बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाती। ईद-उल अज़हा का चांद नज़र आ चुका था। गांव के हर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। बच्चे नए कपड़ों के लिए बेताब थे और हर तरफ कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का हंगामा था। लेकिन राबिया के घर में खामोशी थी। वो अपने बच्चों को चुपके से देखती और दिल ही दिल में रो लेती। उसके पास ना तो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के पैसे थे, ना ही बच्चों को नए कपड़े दिलाने का इंतज़ाम। एक शाम जब बच्चे सो गए तो वो घर के छोटे से आंगन में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरी मजबूरी तू देख रहा है। मैं तेरे भरोसे पर हूँ। मेरे बच्चों के चेहरे पर ईद की मुस्कुराहटें सजा दे। इतनी देर में अहमद ने आंख खोल दी और माँ को उदास देखकर पूछा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? राबिया ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह से दुआ कर रही थी। अहमद ने माँ का हाथ थाम लिया और बोला, अम्मी हमें ईद के कपड़ों से ज़्यादा आपकी दुआएं चाहिए। हम कुर्बानी ना भी कर सके तो कोई बात नहीं। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। वो जानते थे कि अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानी कितनी अहमियत रखती है। क्या वो अपनी औलाद को इस सुन्नत से महरूम रखेगी? रात के पिछले पहर का वक्त था। गांव में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ जिंगड़ों की आवाज़ें कभी कभार सुनाई दे रही थी। राबिया अपने बच्चों के पास लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसका जहन बार बार कुर्बानी के जानवर के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर पैरों की आहट सुनी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई भटका हुआ जानवर है, लेकिन फिर आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। राबिया का दिल धक से रह गया। कौन होगा इस वक्त? उसने दिल में सोचा। डरते डरते उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला तो बाहर 3 अजीबो-गरीब शख्स खड़े थे। उनके चेहरे रोशनी से दमक रहे थे, लेकिन वो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। राबिया ने फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। उनमें से एक ने नरम आवाज़ में कहा, बीबी राबिया डरो मत, हम जिन्नात में से हैं और तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। राबिया हैरान रह गई। उसने कभी जिन्नात को अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो कुछ बोलती उससे पहले दूसरे जिन ने कहा, हमें तुम्हारी दुआएं और सब्र पसंद आया है। हम तुम्हारे लिए कुर्बानी का एक ख़ास जानवर लाए हैं। तीसरे जिन ने पीछे मुड़कर इशारा किया तो राबिया ने देखा कि वहाँ एक चमकदार सफ़ेद रंग का दुम्बा खड़ा है, जिसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि यह अल्लाह का ख़ास करम है। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरी सुन ली। जिन्नात ने मुस्कुराकर कहा, ये दुम्बा सिर्फ तुम्हारे लिए है। ईद के दिन इसकी कुर्बानी देना। इतनी देर में अहमद की आंख खुल गई। उसने माँ को जिन्नात से बात करते देखा तो चिल्लाया, अम्मी ये कौन है? लेकिन जब उसने बाहर देखा तो जिन्नात और दुम्बा गायब हो चुके थे। सिर्फ रात की खामोशी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही राबिया की आंख खुल गई। वो जल्दी से उठी। क्या ये सब ख्वाब था? उसने झटपट आंगन की तरफ दौड़ लगाई और फिर वो हैरत से दमबख्त रह गई। वो सफ़ेद दुम्बा सचमुच वहाँ खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें और नरम बाल राबिया को रात के वाक़ये की याद दिला रहे थे। दुम्बे ने सर हिलाया, गोया कि वो राबिया को सलाम कर रहा हो। राबिया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने दुम्बे के गले पर हाथ डाला तो उसने प्यार से उसका हाथ चाट लिया। सुभान अल्लाह, राबिया ने दिल ही दिल में पढ़ा। इतने में बच्चे भी जाग गए। अहमद चीखा, अम्मी ये खूबसूरत दुम्बा कहाँ से आया? राबिया ने बच्चों को घूर कर देखा और कहा, ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है बेटा, किसी से जिक्र ना करना। फातिमा ने हैरत से पूछा, लेकिन अम्मी हम इसे कहाँ छुपाएंगे? गांव वाले तो ज़रूर पूछेंगे। राबिया ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि गांव के लोग कैसे हैं, कुछ तो ज़रूर हसद करेंगे। उसने बच्चों को समझाया, अगर कोई पूछे तो कहना ये हमारे खालू ने भेजा है। लेकिन जल्द ही पूरा गांव इस मोजज़े की खबर से हिल गया। पहले पड़ोसी खातून आई, फिर दुकानदार
اور پھر تو گاؤں کا مولوی صاحب بھی پہنچ گئے۔ سب کی نظریں اس غیر معمولی دمبے پر جمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، رابعہ، یہ تو کوئی عام جانور نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ہے۔ رابعہ نے صرف اتنا کہا، اللہ کے فضل سے ہے مولوی صاحب۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی تو کچھ کے چہرے حسد سے تمتما رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا بھی، ہم نے کبھی ایسا دمبا نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی جادو ہے۔ لیکن دمبا بالکل پرسکون کھڑا تھا، گویا وہ ان سب باتوں سے بے خبر ہو۔ شام تک پورا گاؤں اس معجزے کی بات کر رہا تھا۔ رابعہ نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات ہوئی تو رابعہ نے خواب میں دوبارہ وہی جنات دیکھے۔ وہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے کا دن تھا۔ رابعہ اپنی جھونپڑی میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی پرانی سلائی مشین سے نکلے ہوئے دھاگوں سے بچوں کے لیے کپڑوں کو جوڑنا شروع کیا تھا۔ احمد کے لیے اس نے اپنے مرحوم شوہر کی شیروانی کو چھوٹا کر دیا تھا، جبکہ فاطمہ کے لیے اپنی ایک پرانی ساڑی سے خوبصورت جوڑا تیار کیا تھا۔ بچے خوشی سے چہک رہے تھے، امی یہ تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچوں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، تم دونوں کل عید کی نماز ضرور پڑھنا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر گاؤں کی بزرگ خاتون بی بی جنتا کڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں عید کے میٹھے تھے۔ بہو یہ لو، تمہارے بچوں کے لیے لائی ہوں۔ رابعہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی بی بی جنتا تھی جو کل تک اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شکریہ اماں جان، لیکن بی بی جنتا نے مسکرا کر کہا، تمہارے صبر اور ایمان نے سب کو سبق سکھایا ہے بہو، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے وہ تمہارا حق ہے۔ دن بھر گاؤں کے کئی گھرانوں سے لوگ رابعہ کے گھر آئے۔ کوئی آٹا لایا، کوئی چینی، تو کوئی عید کے کپڑے۔ یہ سب دیکھ کر رابعہ کے دل میں اللہ کا شکر بھرا ہوا تھا۔ شام کو جب وہ دمبے کو چارہ ڈالنے لگی تو اس نے دیکھا کہ دمبا بے چین ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رابعہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کل تمہاری قربانی ہوگی، تمہارا گوشت میرے بچوں سمیت کئی غریبوں کے کام آئے گا۔ دمبے نے سر ہلایا گویا وہ سمجھ رہا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو رابعہ نے دیکھا کہ دمبے کے جسم سے ہلکی سی نورانی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ وہ سمجھ گئی یہ کوئی عام جانور نہیں ہے۔ صبح عید کی نماز سے پہلے رابعہ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے۔ احمد نے پوچھا، امی کیا ہم واقعی اس خوبصورت دمبے کی قربانی دیں گے؟ رابعہ نے گہری سانس لی۔ ہاں بیٹا، یہی اللہ کا حکم ہے، لیکن یاد رکھو اس کا گوشت ہم سے زیادہ ضرورت مندوں کا حق ہے۔ نماز کے بعد جب قربانی کا وقت آیا تو پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ سب کی نظریں اس نورانی دمبے پر تھی۔ مولوی صاحب نے جب چھری تیز کی تو اچانک پورے میدان میں ایک عجیب سی نورانی ہوا چلنے لگی۔ دمبے کے جسم سے چمکدار روشنی پھوٹنے لگی جیسے سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی ہوں۔ سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ رابعہ کے ہونٹوں پر استغفار کی دعا تھی۔ اچانک دمبے کے منہ سے ایک صاف آواز نکلی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب کا ہاتھ رک گیا۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ دمبے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن مولوی صاحب کی طرف بڑھا دی، گویا کہہ رہا ہوں میری قربانی قبول کر لو۔ مولوی صاحب نے گھبرا کر رابعہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اللہ کی رضا ہے مولوی صاحب۔ چھری چلائی گئی تو حیرت انگیز طور پر دمبے کے جسم سے خون کی ایک بوند بھی نہ نکلی۔ اس کی جگہ ایک خوشبودار دھواں اٹھنے لگا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دمبے کا جسم زمین پر گرتے ہی ایک چمکدار سفید کپڑے میں تبدیل ہو گیا۔ گاؤں والے دہشت زدہ تھے۔ کچھ لوگ سجدے میں گر گئے، کچھ نے توبہ شروع کر دی۔ مولوی صاحب کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی خاص نشانی تھی۔ رابعہ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک ہوا میں ایک آواز گونجی، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے۔ رابعہ کے صبر نے تم سب کو سکھایا ہے کہ اللہ کا فضل کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے سردار نے، جو پہلے رابعہ کو حقارت سے دیکھتا تھا، اپنی زمین کا ایک حصہ رابعہ کے نام کر دیا۔ دکاندار نے اس کا تمام قرضہ معاف کر دیا۔ رات کو جب رابعہ اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی، وہی 3 جنات پھر سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، تمہارا امتحان پورا ہوا، اب ہم تمہیں ایک اور تحفہ دیتے ہیں۔
انہوں نے زمین پر ہاتھ مارا تو وہاں سے ایک چھوٹا سا چشمہ پھوٹ نکلا جس کا پانی شفاف اور میٹھا تھا۔ یہ چشمہ تمہاری اولاد کے 7 پشتے تک پیاس بجھائے گا۔ اس کا پانی ہر بیماری کا علاج ہوگا۔ صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ رابعہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آنگن میں جگمگاتے ہوئے نئے چشمے کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ رات کا واقعہ محض خواب نہیں تھا۔ چشمے کا پانی ایسا شفاف تھا کہ اس میں سے سورج کی کرنیں عکس بناتی نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پانی لے کر چکھا تو چلائی، امی یہ پانی تو شہد سے بھی میٹھا ہے۔ خبر پھیلتے دیر نہ لگی۔ پہلے پڑوسی آئے، پھر دور دراز کے گاؤں والے، سب کے سب اس معجزاتی چشمے کے پانی سے فیضیاب ہونے لگے۔ ایک بوڑھا جو سالوں سے اندھا تھا، اس نے پانی سے آنکھیں دھوئی تو بینائی واپس آ گئی۔ ایک عورت جس کے ہاتھ کانپتے تھے، اس نے پانی پیا تو صحت مند ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس پانی کو گندگی سے بچاؤ اور اس کی حرمت قائم رکھو۔ لیکن جلد ہی حسد کے سائے پھیلنے لگے۔ گاؤں کے کچھ لالچی لوگوں نے رابعہ سے چشمہ چھیننے کی کوشش کی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، 3 شریر آدمی چشمے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پانی کو زہر آلود کرنے کی سازش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پانی کو چھوا، ایک عجیب روشنی چمکی۔ وہ تینوں جگہ پر ہی منجمد ہو کر رہ گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تینوں پتھر کے بنے ہوئے مجسمے بن چکے تھے۔ رابعہ نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی دعا مانگی، یا اللہ انہیں معاف فرما، یہ نادانی تھی۔ اسی وقت ایک تیز ہوا چلی اور تینوں مجسمے مٹی میں تبدیل ہو کر زمین میں سما گئے۔ گاؤں والے سہم گئے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس چشمے کی طرف بری نظر سے دیکھے بھی۔ چشمے کی برکت سے گاؤں کی تقدیر بدلنے لگی۔ ہر روز نئے معجزات رونما ہوتے۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑا تو چشمے کا پانی دودھ میں بدل گیا۔ جب وبا پھیلی تو پانی میں شفا کے خواص آ گئے۔ رابعہ اب گاؤں کی محترم شخصیت بن چکی تھی۔ ایک شام جب رابعہ چشمے کے پاس بیٹھی تھی، پانی میں سے ایک نورانی ہاتھ نمودار ہوا جس نے اسے ایک چمکدار پتھر دیا۔ یہ ہجر شفا ہے، جس بیماری پر بھی رگڑو گے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی رات جنات پھر آئے اور خبردار کیا، تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوئی، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو کر رابعہ کے پاس آئے، اب کیا ہوگا، ہماری حفاظت کرو۔ رابعہ نے ہجر شفا کو آسمان کی طرف اٹھایا تو بادل چھٹنے لگے، لیکن اچانک زمین کانپنے لگی۔ چشمے سے ایک عجیب آواز آئی، یہ گاؤں اب پاک ہو چکا ہے، تمہاری آزمائش پوری ہوئی۔ ایک ہلکی سی بارش ہوئی اور پھر سورج نکلا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بنجر زمین سرسبز ہو گئی، درخت پر پھل لد گئے۔ گاؤں والوں کے چہروں سے حسد غائب ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، اللہ نے ہمیں نیا موقع دیا ہے، اب ہم سب مل کر رہیں گے۔ رابعہ کے بچوں نے چشمے کے پاس ایک مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ گاؤں کا نام بدل کر گاؤں رحمت رکھ دیا گیا۔ سالوں بعد جب رابعہ بہت بوڑھی ہو گئی، ایک رات اس نے اپنے بچوں کو بلایا۔ احمد اور فاطمہ اب جوان ہو چکے تھے اور انہوں نے گاؤں میں مدرسہ چلا رہے تھے۔ میرے پیارے بچوں، رابعہ نے کمزور آواز میں کہا، میرا وقت قریب ہے، اللہ نے ہم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم اس چشمے کی حفاظت کرنا اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہنا۔ رات کے پچھلے پہر جب چاند اپنی پوری رونق پر تھا، رابعہ نے آخری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے ہلکی سی نورانی روشنی نکل رہی تھی جو آسمان کی طرف اڑتی چلی گئی۔ صبح جب گاؤں والے جمع ہوئے تو ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ رابعہ کی قبر کے پاس ایک نیا چشمہ پھوٹ نکلا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس میں سے رابعہ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ اللہ کی طرف سے رابعہ کے لیے نشان رحمت ہے، جو بھی اس پانی سے وضو کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سال گزرتے گئے۔ احمد اور فاطمہ نے اپنی ماں کی وصیت کو زندہ رکھا۔ مدرسہ اب ایک بڑی یونیورسٹی بن چکا تھا، جہاں ہزاروں غریب بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چشمے کی برکت سے گاؤں اب ایک خوشحال شہر میں بدل چکا تھا۔ رابعہ کے انتقال کے 10 سال بعد احمد اور فاطمہ اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ چشمے کے پاس اب ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہو چکی تھی، جس کے میناروں سے ہر نماز کے وقت نورانی روشنی پھوٹتی نظر آتی۔
احمد کو اپنی ماں کی برسی کی رات ایک عجیب خواب آیا۔ رابعہ نورانی لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور ان کے پیچھے وہی 3 جنات موجود تھے۔ میرے بیٹے، تم نے میری وصیت کو خوب نبھایا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں چشمے کا اصل راز بتا دوں۔ اسی لمحے احمد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیران رہ گیا جب دیکھا کہ اس کے بستر کے پاس ایک چمکدار پرانا قرآن رکھا ہے، جس کے ایک صفحے پر سرخ روشنی سے لکھا تھا، یہ چشمہ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مومن جن کا مسکن تھا۔ جب تک تمہاری نسل میں ایمان قائم رہے گا، یہ برکت برقرار رہے گی۔ اسی رات فاطمہ نے بھی اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ رابعہ نے اسے ایک نقشہ دیا جس میں چشمے کے نیچے ایک خزانے کا اشارہ تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا، یہ خزانہ سونے چاندی کا نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے، اسے صرف اہل علم دریافت کر سکیں گے۔ صبح جب دونوں بہن بھائی اپنے خوابوں کا ذکر کر رہے تھے، اچانک چشمے کا پانی ہلنے لگا۔ پانی کی سطح پر عجیب علامات ابھرنے لگیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر جیسی لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ تو علم سلیمانی کی نشانی ہے، اس چشمے کے نیچے واقعی کوئی بڑا راز دفن ہے۔ احمد اور فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چشمے کے قریب کھدائی کریں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے فاوڑہ زمین پر لگایا، ایک زوردار آواز آئی، رک جاؤ، یہ علم اپنے وقت پر خود ظاہر ہوگا۔ زمین سے ایک ہلکی سی روشنی نکل کر آسمان میں تحلیل ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے چشمے کے پانی میں ایک نیا اثر پیدا ہو گیا۔ جو بھی اسے پی لیتا، اسے خوابوں میں علم کے نئے راز معلوم ہونے لگتے۔ کھدائی روک کے جانے کے بعد احمد اور فاطمہ نے اپنی اولادوں کو اکٹھا کیا۔ چشمے کے سامنے ایک گول حلقے میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اچانک چشمے کا پانی ابلنے لگا اور اس سے ایک نورانی کتاب نمودار ہوئی، جس کے جلد پر عجیب و غریب علامات کندہ تھی۔ احمد کا بیٹا عمر، جو صرف 12 سال کا تھا، بے ساختہ آگے بڑھا اور کتاب کو ہاتھ لگاتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ تو وہی زبان ہے جو میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عمر کو کبھی کسی نے یہ زبان نہیں سکھائی تھی، لیکن وہ اس کتاب کے الفاظ روانی سے پڑھنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے علم حروف کا خزانہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخصوص جنات نے تحریر کیا۔ کتاب کے اندر سے ایک چھوٹا سا کرسٹل نما پتھر نکلا، جسے دیکھتے ہی مولوی صاحب کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ تو ہجرت العلوم ہے۔ روایت ہے کہ جس کے پاس یہ ہو اسے جانوروں، پودوں اور ہواؤں کی زبان سمجھ آ جاتی ہے۔ جب سب سو گئے تو عمر کے کمرے میں عجیب سی روشنی پھوٹنے لگی۔ وہی 3 جنات اس کے بستر کے سرہانے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہیں چن لیا گیا ہے، یہ علم صرف تمہیں سونپا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا دل پاک ہے۔ انہوں نے عمر کے ماتھے کو چھوا تو اس کے ذہن میں دریاؤں، پہاڑوں اور جانوروں کی باتیں سمجھ آنے لگی۔ صبح ہوتے ہی عمر باغ میں گیا تو پودے اس سے بات کرنے لگے، ہماری جڑیں بیمار ہو رہی ہے، زمین میں زہر ہے۔ عمر نے فوراً سب کو بتایا۔ جب زمین کی کھدائی کی گئی تو زیر زمین ایک زہریلا چشمہ ملا جو گاؤں کے پانی کو آلودہ کر رہا تھا۔ اسے بند کرتے ہی تمام پودے پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے عمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس علم کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچاؤ۔ صرف وہی اسے استعمال کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عمر اب جوان ہو چکا تھا اور علم سلیمانی کا حقیقی وارث بن گیا تھا۔ اس نے اپنے والد احمد کے سامنے ہجرت العلوم رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس علم کو عام نہیں کروں گا، یہ صرف ہماری نسل کے لوگوں تک ہی محدود رہے گا۔ احمد نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے بیٹا، یہ کوئی عام علم نہیں جو ہر کسی کے بس کی بات ہو۔ جب عمر اکیلا چشمے کے پاس بیٹھا تھا تو پانی میں سے رابعہ کا نورانی چہرہ نظر آیا۔ اس نے کہا، میرے پیارے پوتے، تم نے وہ کام کر دکھایا جس کی مجھے تم سے امید تھی۔ اب میں مطمئن ہوں کہ یہ علم محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ صبح ہوتے ہی عمر نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک اہم اعلان کیا، آج سے ہماری نسل کا ہر فرد اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ یہ چشمہ اور اس کے راز ہمیشہ ہمارے اعتماد میں رہیں گے۔ مولوی صاحب نے نصیحت کی، یاد رکھو، اصل علم وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
تمہاری دادی رابعہ نے جو صبر اور ایمان دکھایا وہی تمہاری حقیقی میراث ہے۔ آج بھی وہ گاؤں جسے گاؤں رحمت کہا جاتا ہے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمر کے اولاد اب بھی چشمے کی نگرانی کرتے ہیں اور ہر عید الاضحیٰ پر رابعہ کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے لیے اس کے نادیدہ خزانے ہمیشہ موجود ہے۔ صبر اور ایمان ہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔